नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद पर किस तरह से नए और संगीन इल्ज़ामात की बौछार कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से दो टोक और मुंह तोड़ जवाब का मामला क्या है। मरियम नवाज़ ने किस तरह की नई वीडियोस लाने का ऐलान किया है। इन वीडियोस के मुतल्लिक कैप्टन सफदर ने क्या इंकशाफात किए हैं। इन वीडियोस के किरदारों के मुतल्लिक किस किस्म के दावे किए गए हैं। मरियम नवाज और कैप्टन सफदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकले तो किस किस्म की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। शहबाज शरीफ की एक हसास मामले पर पुरअसरार खामोशी का राज क्या है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसी पूरी सिचुएशन में अपनी टीम को क्या बड़ा हुक्म दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ की जानिब से जनरल फैज़ हमीद पर नए इल्ज़ामात की कहानी क्या है और मरियम नवाज़ ने अब किस किस्म की नई वीडियोस लाने का ऐलान किया है और इन वीडियोस के किरदारों के मुतल्लिक किस किस्म के ख़तरनाक दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपको एक अहम और दिलचस्प खबर से आगाह करते हैं और आपको ये बताते हैं कि मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ किस तरह की दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। अब मरियम नवाज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिस बेंच के सामने पेश होना था, जस्टिस आमिर फारूक भी इस बेंच का हिस्सा थे, यानी मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर की अपीलों की समाअत करने वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो बेंच है, जस्टिस आमिर फारूक इस बेंच का हिस्सा हैं और ये वही जस्टिस आमिर फारूक हैं जिनके मुतल्लिक मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज़ ने, मियां नवाज शरीफ ने और साबिक जज राना शमीम ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने असल में अपने रजिस्ट्रार से ये कहा था कि वो जस्टिस आमिर फारूक से कांटेक्ट करें। उनसे कांटेक्ट ना हो पाए, उनसे रब्ता ना हो पाए तो फिर उनके घर जाएं और उनके घर जाकर ये पैगाम दें कि मुझे कॉल बैक कर लें। मरियम नवाज़ की जानिब से ये इल्ज़ाम भी लगाया गया था और राना शमीम की जानिब से जो हलफनामा सामने आया था जो बाद में जाली साबित हुआ, उसमें इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कि जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस साकिब निसार को जवाबी यकीन दहानी भी करवा दी थी कि ठीक है, मैं मरियम नवाज़ को और मियां नवाज शरीफ को इलेक्शन से बाहर नहीं आने दूंगा। लेकिन बाद में पता ये चला था कि जस्टिस आमिर फारूक तो उस वक्त मरियम नवाज़ और मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा ही नहीं थे। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कि वो उस वक्त मुल्क में ही मौजूद नहीं थे और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस आमिर फारूक दोनों उस वक्त तातीलात पर थे और मुल्क से बाहर थे। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक अब उस बेंच का ज़रूर हिस्सा है जो कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ की अपीलों के समाअत करने वाला बेंच है। अब इस पूरी सूरत हाल को ज़रा आप अपने जहन में रखें और फिर आपको बताते हैं कि जब मरियम नवाज़ और कैप्टन सफदर इस अदालत में पेश हुए जो कि जस्टिस आमिर फारूक की भी अदालत है, तो वहाँ पर क्या हुआ। एक तो मरियम नवाज़ की जो कानूनी टीम है उसने इस पेशी पर इस केस में एक लंबा इल्तवा मांगा, यानी जिस तरह से इससे पहले मरियम नवाज़ की कानूनी टीम की कोशिश थी कि बार बार इस केस को इल्तवा का शिकार किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी ऐसे रिमार्क्स आते रहे कि लगता यह है कि मरियम नवाज़ की कानूनी टीम चाहती है कि इस केस का फैसला जल्दी ना आए। दूसरी जानिब नैब ने यह दरख्वास्त की थी कि इस केस को रोज़ाना की बुनियादों पर सुना जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये रिमार्क्स थे और ये कहा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि लगता ऐसा ये है कि मरियम नवाज़ नहीं चाहती और मरियम नवाज़ की जो कानूनी टीम है वो नहीं चाहती कि ये केस कोई वक्त पर कंक्लूड हो या तेज़ी से कंक्लूड हो। अब हुआ ये कि ख़ुद मरियम नवाज़ की जो कानूनी टीम है उसने एक मरतबा फिर इसी केस में एक लंबा इल्तवा मांग लिया
اور ان کی اس درخواست پر ان کو ایک لمبا التوا مل تو گیا، یعنی اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ 21 دسمبر تک چلی گئی ہے، لیکن اس کے بعد عدالت کے باہر ایک بڑا دلچسپ قسم کا اور ایک بڑا انوکھا قسم کا تماشا کھڑا کیا گیا۔ جو پہلا تماشا تھا وہ تو مریم نواز کے جو شوہر ہیں کیپٹن صفدر، انہوں نے لگایا، اور اس تماشے میں کیپٹن صفدر نے کیا 3 شگوفے چھوڑے، مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو کیپٹن صفدر سے جب سوال کیا گیا کہ جسٹس ثاقب نثار کی جو مبینہ آڈیو آئی ہے، اس کے بعد یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو بھی آنے والی ہے، اور اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے جو عہدیداران ہیں، خاص طور پر لندن میں جو ایسے عناصر ہیں جو میاں نواز شریف کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اور ہر وقت میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتے ہیں اور بالکل ذاتی ملازم کی طرح میاں نواز شریف کی خدمت کرتے ہیں، ان کی گاڑیوں کے دروازے کھولتے بھی ہیں اور بند بھی کرتے ہیں، تو ان کی جانب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک نئی ویڈیو بھی آنے والی ہے، اور اس ویڈیو میں جسٹس ثاقب نثار کا نام بھی شامل ہوگا، اور اس ویڈیو کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ میاں نواز شریف کی جو سزائیں ہیں وہ معاف نہ کی جائیں۔ یہ سوال کیا گیا کیپٹن صفدر سے کہ آپ کی پارٹی اس قسم کے دعوے کر رہی ہے، آپ کے نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اب اس پر کیپٹن صفدر نے جو جواب دیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو کیپٹن صفدر کا کہنا یہ تھا کہ اب ایک سینما سکوپ فلم آنے والی ہے، ابھی وہ جو فلم ہے یہ بہت بڑے بڑے برج بھی الٹا سکتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی فلمیں آئیں گی، ان فلموں میں دیکھا جا سکے گا کہ کوئی سوئمنگ پول میں گرا ہوا ہے، کوئی سوئمنگ پول سے باہر ہے اور کوئی واش روم میں گرا ہوا ہے۔ یہ کیپٹن صفدر نے الفاظ استعمال کیے۔ اس کے بعد کیپٹن صفدر سے یہ سوال کیا گیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس فلم کا ڈائریکٹر کون ہوگا، یعنی تاثر یہ تھا کہ کیا مریم نواز اس فلم کی ڈائریکٹر ہوں گی یا میاں نواز شریف اس فلم کے ڈائریکٹر ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے جو آڈیوز اور ویڈیوز کا معاملہ پاکستان کی سیاست میں سامنے آنا شروع ہوا تو یہ تو شریف فیملی کی جانب سے ہی سلسلہ شروع ہوا تھا۔ اب اس صورتحال میں کیپٹن صفدر تھوڑے سے بیک فٹ پر چلے گئے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس فلم کا ڈائریکٹر ایک مظلوم پاکستانی ہوگا اور 22 کروڑ عوام اس فلم کے ڈائریکٹر ہوں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ آج میں نے کچھ خاص قسم کے اشتہارات دیکھے ہیں اور ان اشتہارات میں کوئی خاص قسم کا فضا ایک ایسی برانچ کے متعلق کہا گیا کہ یہ برانچ اسلام آباد میں کھلی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو برانچ کھلی ہے پیزا کی، میری معلومات کے مطابق یہ پاپا جونز کی برانچ ہے۔ ساتھ ہی پنجابی میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے متعلق دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ اسلام آباد میں آیا ہے، لیکن یہ جو فوج والے ہیں یہ تو 73 سال سے اسلام آباد میں ہیں، ہم ہی اسلام آباد سے ہمیشہ باہر رہے۔ اس کے بعد انہوں نے پاپا جونز کا ذکر کرتے ہوئے عاصم سلیم باجوہ پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے۔ کیپٹن صفدر نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عاصم سلیم باجوہ میری طرح ایک لیفٹیننٹ تھا اور 500 روپے سیونگ فنڈ میں ڈلواتا تھا، آج وہ ارب پتی کیسے بن گیا؟ کیوں عاصم سلیم باجوہ سے کوئی سوال نہیں کرتا؟ لیکن ہم عاصم سلیم باجوہ سے سوال کریں گے کیونکہ یہ جو اربوں روپے کمائے ہیں عاصم سلیم باجوہ نے، کیپٹن صفدر کے یہ الفاظ تھے، یہ اصل میں عوام کو نچوڑ کر پاپا جونز کی سلطنت کھڑی کی گئی۔ یہ کیپٹن صفدر نے وہاں بڑے سنگین نوعیت کے جنرل عاصم سلیم باجوہ پر الزامات لگائے۔ اس کے بعد کچھ صحافیوں نے کیپٹن صفدر سے یہ سوال کیا کہ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے سسر سے کتنا جیب خرچ لیتے تھے اور کیا آپ جو شادی کے بعد آپ کا خرچ جو ہے وہ آپ کے سسر یا میاں نواز شریف اٹھاتے ہیں؟ اس پر کیپٹن صفدر نے یہ اعتراف کیا کہ شادی کے بعد سے انہوں نے اپنی جیب سے 1 ٹکا بھی خرچ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ قسم کی صورتحال پیدا ہوئی، کیونکہ ان سے بھی جسٹس ثاقب نثار کی جو مبینہ آڈیو ہے اس کے متعلق
اور جو نئی ویڈیوز کے متعلق سوالات کیے جا رہے ہیں اور جو نئی ویڈیوز کے متعلق دعوے کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کچھ کویسچنز کیے گئے، اور یہ جو سوالات تھے یہ ایک ایسے وقت میں کیے گئے کہ جب نون لیگ یہ دعویٰ بڑے وثوق سے کر رہی تھی کہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کی اور کوئی دھماکہ خیز قسم کی ویڈیو آنے والی ہے۔ اب اس حوالے سے جب سوال کیا گیا مریم نواز سے کہ کیا واقعی ہی مسلم لیگ نون کوئی بڑی دھماکہ خیز قسم کی نئی ویڈیو لانے والی ہے، تو اس پر مریم نواز نے یہ کہا کہ جب کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے تو اس کے ثبوت باقی رہ جاتے ہیں، وہ ثبوت آپ کو ہانٹ کرتے ہیں، وہ ثبوت کبھی بھی نہیں مٹتے، اور اس طرح سے انہوں نے عندیہ یہ دیا کہ یہ ویڈیو آئے گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پیناما کیس میں مریم نواز کو کس نے کہا تھا کہ آپ ایک جعلی قطری خط عدالت میں پیش کریں اور ایک جعلی ٹرسٹ ڈیڈ بنوائیں اور پھر کیپٹن صفدر سے اس جعلی ٹرسٹ ڈیڈ پر ایک گواہ کے طور پر دستخط بھی کروا دیں، لیکن اس معاملے پر مریم نواز نے کسی قسم کی وضاحت نہیں کی۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں کہ مریم نواز نے جنرل فیض حمید پر کس نوعیت کے سنگین الزامات لگائے، اور ساتھ ہی مختصراً آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے کیا ایک بہت بڑا اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، کیونکہ جس طرح سے جسٹس ثاقب نثار کی ایک آڈیو سامنے لائی گئی تھی جس کے متعلق بعد میں پتہ چل گیا اور یہ شواہد سامنے آ گئے کہ یہ ایک جعلی آڈیو تھی اور اس کو فیبریکیٹ کیا گیا تھا، اس کو ایڈٹ کیا گیا تھا، اور جسٹس ثاقب نثار کی مختلف تقریروں سے مختلف الفاظ نکال کر اس آڈیو میں ایڈ کیے گئے تھے اور اس کو ایک مصنوعی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکٹرڈ کیا گیا تھا۔ تو اسی پوری صورتحال میں مریم نواز کی بھی ایک آڈیو اور ایک ویڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو اور ویڈیو میں وہ یہ کہہ رہی تھیں، کسی کو ہدایات دے رہی تھیں کہ یہ جو 4-5 چینلز ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی سرکاری اشتہار نہیں ملے گا، اور ان کا تاثر یہ تھا کہ یہ چینلز ہماری حکومت یعنی مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف کرٹیکل رپورٹنگ کرتے ہیں، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو گلہ شکوہ یہ تھا کہ یہ ہماری حکومت کی خوشامد نہیں کرتے بلکہ بہت سے معاملات پر ہماری حکومت پر تنقید کرتے ہیں۔ اب مریم نواز سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو چینلز کو اشتہارات نہ دینے والی آڈیو وائرل ہوئی آپ کی، کیا یہ آپ کی ہی ہے؟ اور اس سوال کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ آج کل مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف اور مریم نواز میڈیا کی آزادی کے بہت بڑے چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ اس حکومت میں میڈیا آزاد نہیں ہے اور ہماری حکومت میں میڈیا بڑا آزاد تھا۔ تو اب جب سوال کیا گیا مریم نواز سے، اور ان کے لیے یہ بڑا ان ایکسپیکٹڈ سوال تھا، وہ توقع نہیں کر رہی تھیں کہ کوئی صحافی یہ سوال بھی کرے گا، لیکن جب یہ سوال کیا گیا تو چاروں ناچار مریم نواز کو یہ اعتراف کرنا پڑا، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہاں یہ جو آڈیو اور ویڈیو لیک ہوئی ہے یہ میری ہی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مریم نواز نے جب یہ اعتراف کیا تو اس کے فوراً بعد وہ آگے بڑھ گئیں۔ اس پر انہوں نے یہ وضاحت نہیں دی کہ وہ کس کیپیسٹی میں کس کو یہ ہدایات دے رہی تھیں کہ ان چینلز کو اشتہارات نہ دیے جائیں، کیونکہ ان کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، تو وہ پھر کس حیثیت میں وزارت اطلاعات کو ممکنہ طور پر یہ جو ہدایات جاری کر رہی تھیں، انہوں نے کس حیثیت میں یہ اطلاعات اور یہ جو ہدایات جاری کی وزارت اطلاعات کو کس کیپیسٹی میں جاری کی۔ اور یہاں بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں مریم نواز سرکاری خرچ پر نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے اور جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ وزیراعظم ہاؤس سے آپریٹ کرتی رہیں اور وزیراعظم ہاؤس سے چلاتی رہیں۔ بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے جنرل فیض حمید کے متعلق کیا 3 الزامات لگائے اور جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو کے متعلق کیا کہا۔ ایک تو مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو سامنے آئی ہے اس کو جھوٹا، غلط اور فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چلیں اگر ہم مان لیں کہ کچھ الفاظ ایسے تھے اس آڈیو میں شامل کیے گئے تھے جو کہ جسٹس ثاقب نثار کی کسی تقریر سے لیے گئے تھے، یعنی یہاں تک بھی مریم نواز نے ایک طرح سے اعتراف جرم کر لیا اور یہ مان لیا کہ جسٹس ثاقب نثار کی ایک تقریر سے بھی کچھ الفاظ اس آڈیو میں شامل کیے گئے تھے، لیکن ساتھ انہوں نے یہ سوال اٹھانے کی کوشش کی کہ اسی آڈیو میں، یعنی جو جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو آئی ہے،
اس کے جو بقیہ الفاظ ہیں ان کے متعلق بتایا جائے کہ وہ بقیہ الفاظ کہاں سے آئے تھے، کیا وہ بھی کسی تقریر سے اٹھائے گئے تھے یا واقعی ہی جسٹس ثاقب نثار اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ISI اور اداروں کا کوئی دباؤ تھا مریم نواز اور میاں نواز شریف کو سزائیں وغیرہ دینے کے لیے۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ چلیں اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ یہ آڈیو آدھی اصلی ہے، حالانکہ آدھی تو پہلے ہی جعلی ثابت ہو چکی ہے، اور جب آدھی آڈیو جعلی ثابت ہو چکی ہے تو کوئی کس طرح سے یقین کر سکتا ہے کہ باقی آدھی بھی جعلی نہیں ہوگی؟ اور جو حکومتی ذرائع ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی آدھی آڈیو ہے اس کے متعلق بھی جسٹس ثاقب نثار کی وہ تقریریں جلدی سامنے آنے والی ہیں جہاں سے کچھ الفاظ اٹھا کر اس آڈیو کے دوسرے حصے میں استعمال کیے گئے تھے۔ لیکن سوال مریم نواز سے یہ کیا گیا کہ پھر آپ عدالتوں میں کیوں نہیں جاتی؟ آپ عدالت میں جائیں جسٹس ثاقب نثار کی اس آڈیو کو لے کر، اور وہاں جا کر ثابت کریں کہ یہ آڈیو اصلی ہے، اور اس آڈیو کی بنیاد پر میاں نواز شریف اور مریم نواز کو جو سزائیں دی گئی ہیں ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لیکن مریم نواز نے یہ کہا کہ ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے، انہوں نے یہ عندیہ دیا، یعنی وہ صرف اور صرف اس آڈیو کے اوپر سیاست کرنا چاہتی ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ یہ آڈیو لے کر جاتے ہیں سپریم کورٹ میں یا عدالت میں تو یہ پہلی ہی پیشی میں ان کی جو درخواست ہوگی یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گی، کیونکہ عدالت جب یہ کہے گی کہ اس کا آدھا حصہ تو پہلے ہی جعلی ثابت ہو چکا ہے تو پھر باقی آدھے حصے کے اوپر کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی فیبریکیٹڈ نہیں ہے اور وہ بھی ایڈٹ نہیں کی گئی۔ بہرحال بات کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے اوپر مریم نواز نے ایک مرتبہ پھر کیوں الزامات لگائے۔ اب یہ الزامات ایک ایسی صورتحال میں انہوں نے لگائے کہ جب پہلے مسلم لیگ نون کا یہ موقف تھا کہ جنرل فیض حمید نے عدالتوں کو مینج کیا تھا 2018 کے الیکشن سے پہلے، پھر ان کا موقف بدلا اور انہوں نے کہا کہ رانا شمیم نے یہ اب انکشاف کیا ہے کہ اصل میں جسٹس ثاقب نثار اسلام آباد ہائی کورٹ کو مینج کر رہے تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس عامر فاروق کو ہدایات دے رہے تھے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کو باہر نہیں آنے دینا۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر جنرل فیض حمید کا نام انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کچھ 7 سے زائد مرتبہ لیا اور یہ کہا کہ جنرل فیض حمید 2018 کے الیکشن سے پہلے مختلف جج صاحبان سے ملے، مختلف عدالتوں کے پاس گئے، ججوں کو دبایا، ججوں کو دھمکایا اور یہ کہا ججوں کو کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اگر مریم نواز اور میاں نواز شریف کو الیکشن سے باہر آنے دیا گیا، اور اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فوج کو ایک طرح سے تقسیم کرنے کی سازش کرنے کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کا تاثر دینے کی کوشش کی کہ جنرل فیض حمید کے خلاف تو کوئی کارروائی ہونی چاہیے، اور بڑے سنگین قسم کے الزامات انہوں نے جنرل فیض حمید پر لگائے، اگرچہ آج تک جنرل فیض کے حوالے سے کوئی دستاویزی ثبوت وغیرہ وہ سامنے نہیں لا سکے۔ دوسری جانب اہم خبر یہ بھی ہے کہ جنرل باجوہ نے لاہور کور کا دورہ کیا اور انہوں نے اس دورے کے دوران 2 بڑی اہم باتیں کی۔ ایک تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اندرونی اور بیرونی ہر قسم کی تمام سازشیں ناکام بنا دیں گے، فوج بہت منظم اور انتہائی تربیت یافتہ ادارہ ہے، اور انہوں نے یہ وارننگ بھی دی کہ ہم دشمنوں کے جو عزائم ہیں ان کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔